नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी हाल ही में शादी हुई और मतलब उन दोनों मियाँ बीवी ने इस रिश्ते की अहमियत के बारे में एक क्वेश्चन बनाया और उन्होंने वो क्वेश्चन भेजा मुझे कि हम किस तरह से अपने घर का सुकून हासिल कर सकते हैं, यानी कौन सी एक ऐसी बेसिक जो हैं हमारी वो होनी चाहिए शरई लिहाज से। बेसिक जो है वो हमारी किस तरह से एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और शरई लिहाज से हम मियाँ बीवी एक दूसरे को किस तरह से सुकून दे सकते हैं और अपने घर में किस तरह से सुकून का माहौल बना सकते हैं। तो उसके लिए मतलब जब मैंने उसको तरतीब दिया कुछ चीज़ों को, तो उनका जवाब एक जो तैयार किया, मेरा ख़्याल था कि आप लोगों से भी शेयर करूं, और अगर आप समझें कि ये बेहतर है और इसमें कोई या फिर इसमें कोई कमी है तो दोनों तरीक़ों से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत खूबसूरत एक रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता बनाया गया मियाँ बीवी का। घर का सुकून हासिल करने के लिए जिस तरह शौहर के हकूक़ हैं उसी तरह बीवी के भी हकूक़ हैं। तो दोनों तरफ की एक जो हकूक़ की लायबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने हम लोगों पर डाली है, उसको किस तरह से हम एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि औरतें तवज्जो चाहती हैं कि उनसे वाज़ेह अल्फाज में मोहब्बत का इज़हार करते रहें। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत की कोई ना कोई बात करते रहना चाहिए। वाज़ेह अल्फाज में उसको बताना चाहिए कि वो उसके लिए किस कदर अहम और किस कदर महबूब है। अब इसी तरह से शौहर को भी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, तवज्जो की ज़रूरत होती है, यानी वो हाकिमाना लहजे में रहता है, हाकिमाना तरीके से रहता है। और केयर सबसे बड़ी वो होती है जब औरत उसकी छोटी छोटी बातों की केयर करती है, उसकी छोटी छोटी बातों में, यानी शौहर और बीवी के दरमियान एक राब्ते का वो रहता है, एक राब्ता रहता है कि अगर बीवी ने उठ के उस शौहर के लिए गरम गरम रोटी बना दी, अगर उसने उसके लिए उसके कपड़े निकाल के रख दिए, अगर उसने उसके लिए मतलब बेहतरीन तरीके से नाश्ता लगा दिया, आया है वो तो वो तैयार हुई हुई है और खुशी खुशी उसको मतलब शौहर को वेलकम कहा है और उसको उसकी थकावट का लिहाज करते हुए उससे चाय पानी पूछा और उसको यानी इस तरह से उसकी थकावट का एहसास करते हुए यानी उसकी थकावट को ख़त्म करने के बारे में सोचा। अब इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि औरत खुद समझ जाएगी या मर्द खुद समझ जाएगा। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। अगर ना रहती होती तो माँ कभी अपने बच्चे को इस कदर प्यार करते हुए ये ना कहती कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। तो अगर माँ के रिश्ते को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे को ये एहसास दिलाए, अपने बच्चे को ये कहे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, या बच्चे से सुनना चाहे कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, तो बिल्कुल इसी तरह से मियाँ बीवी का भी एक दूसरे को प्यार के लिए कहते रहना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। अब अगर इसमें कोई कंजूसी से काम लेता है तो यकीन करें कि दोनों के दरमियान तल्ख तरार आ जाती है, यानी लोग आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा कर देंगे, गलत बातों को पैदा कर देंगे, एक दूसरे के मतलब दरमियान कोई ऐसी बात आ जाएगी कि शायद इसका मूड इस वजह से आपके साथ ख़राब रहता है या इसका इस वजह से ख़राब रहता है। तो बजाय इसके कि अपने दरमियान किसी भी तीसरे को आने दें, आपस में एक दूसरे से बात करें, कभी भी कोई किसी तीसरे की आपको ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ गई तो समझें कि आपके रिश्ते में ऐसी दरार आएगी कि वो कभी फिल नहीं हो सकेगी। आपस में शुरू दिन से आपस में एक मुआहिदा कर लें, एक बात कर लें, एक अहद कर लें कि हम अपनी बात एक दूसरे से कहेंगे, चाहे वो जितनी भी कड़वी हो, चाहे वो जितनी भी नरम हो, चाहे वो जितनी भी प्यार वाली हो, चाहे वो जितनी भी गुस्से वाली हो, लेकिन किसी तीसरे को दरमियान में नहीं आने देंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। अब औरतों का ये होता है कि उन्हें सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा जो वो होते हैं मोहतात मर्द, मोहतात भी नहीं बल्कि शक्की मिजाज कहना चाहिए, उससे कोफ्त होती है। इसी तरह मर्द को भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्त मिजाज औरत और शक्की मिजाज औरत से कोफ्त होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब नरम मिजाज होता है मर्द तो उसकी नरमी से भी बेजा फ़ायदा उठाया जाता है। लिहाजा इन दोनों सिफ़ात में एतदाल से काम लेकर चलें।
مرد کو بھی اعتدال میں رہ کر بات کرنی چاہیے، اور عورت کو بھی یعنی اپنی سختی، اپنے الفاظ، اپنے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی مطلب اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے معاملات رکھے کہ اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی وہ جو ایک وہ ہے جلال ہے، جو ایک گھر کا ماحول میں اس کی حاکمانہ ایک رویہ ہے یا حاکم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اس حیثیت کو وہ چیلنج نہ کرے۔ اور مرد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کبھی نرم ہو تو کبھی سخت ہو، اگر سخت ہوتا ہے ایک وقت میں سخت ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں نرم بھی ہو، اور اپنے فیصلوں کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھے، لیکن عورت سے مشورہ کیے بغیر اپنے گھر کو یا اپنے بچوں کے معاملوں کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دے، صرف اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنے گھر کے معاملے میں زیادہ ضروری ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے مشورہ لیا جائے یا کسی اور سے بات کی جائے۔ اسی طرح عورتیں اپنی شوہر سے توقعات زیادہ رکھتی ہیں، جو شوہر اپنی بیوی سے بھی رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، ظاہری جمال یعنی حسن، صاف ستھرا لباس ہو، خوشبودار جسم ہو، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اپنے پہناوے، اٹھنے بیٹھنے اور اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، یعنی صاف ستھرا رہتا ہے، اور اپنی بیوی کو وہ عزت دیتا ہے، تو اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے اسی طرح سجے سنورے بنے، اور اس کے مطلب اپنے جسم کو خوشبودار رکھے، اپنے آپ کو جو ہے اس جگہ پہ رکھے کہ جہاں اس مرد کی عزت پہ کبھی آنچ نہ آئے، اس مرد کی عزت کو پوری طرح سے اس کا مطلب احترام کرے، اور دوسروں سے بھی کروانے کی یعنی ایسے ایک قدم اٹھائے کہ دوسرے جو اس کے خاندان والے ہیں وہ بھی اس کی عزت کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گھر کی چار دیواری جو ہوتی ہے وہ عورت کی سلطنت ہوتی ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اب اسے اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت نہ کرے، بالکل اسی طرح جیسے کہ مرد آفس میں کام کر رہا ہے یا کسی بھی کاروبار میں اپنا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی اپنی جاب کر رہا ہے، تو جو عورت ہے وہ اس میں بے جا مداخلت کرے گی تو ظاہر ہے مرد کو غصہ آئے گا۔ اسی طرح سے جب گھر کی سلطنت جو ہوتی ہے وہ عورت کو ملی ہوئی ہوتی ہے، اب جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے، یا اگر ورکنگ ویمن بھی ہے تو وہ اپنے طریقے سے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، اس کو بے جا روک ٹوک نہ کی جائے، نہ خود وہ کریں اور نہ ہی کوشش کریں کہ کوئی اور اس کے گھر کے معاملوں میں دخل دے، اس کی باتوں میں دخل دے۔ یعنی بے جا مداخلت جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اس کا تخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات جو ہیں وہ اپنی بیوی کے سپرد کرے، اور اس میں تصرف میں اس کو آزادی دے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے جس بھی طریقے سے، یہ تمہاری سلطنت ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا سب کچھ ہے، تم اسے اپنے طریقے سے چلاؤ۔ اب ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں، جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع کرنی جائز ہے کہ وہ اگر بس بیاہ کے آ گئی ہے اب وہ اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ دے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس لیے مجبوراً تمہاری خاطر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیتی ہے تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تمہارا گھر توڑنے پہ اسے مجبور کر دے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے ہے، یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے ماں باپ، بہن بھائی چھڑوانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بچپن سے لے کے چل رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس نے ان رشتوں کو دیکھا ہوتا ہے، اور پھر جب عورت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ان رشتوں کو چھڑوائے، بھلے یہ ہو کہ مرد مطلب عورت کے سامنے یا عورت مرد کے سامنے چھوڑ دے، لیکن وہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، یعنی ایسا راستہ اختیار کریں گے کہ جس سے مرد کو بھی غصہ آ سکتا ہے، عورت کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور ان کے درمیان دراڑ جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے جس طرح عورت پہ فرض ہے کہ وہ اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی عزت کرے اور انہیں ٹوٹنے نہ دے، اسی طرح سے مرد پہ بھی فرض ہے کہ وہ عورت کے بہن بھائی، ماں باپ سب کی عزت کرے اور ان کو بھی ٹوٹنے نہ دے، یعنی دونوں ایک اعتدال قائم رکھیں
اپنے رشتوں میں اپنے ماں باپ بہن بھائی کے رشتے میں ایک اعتدال قائم رکھیں۔ ہاں، کبھی ان کو ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی عورت کے ماں باپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی وہ بیمار ہیں، کبھی ہاسپٹل میں ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہے، تو عورت کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی جا کے ٹیک کیئر کر سکے۔ اور اسی طرح اگر مرد کے ماں باپ میں سے کسی کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے، تو وہ وہاں بھی اسی طرح سے کھڑے ہوں جیسے کہ وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کے ماں باپ، اور بیوی اپنے ماں باپ اور مرد کے ماں باپ دونوں کے لیے ایک جیسا تعلق رکھیں۔ اب عورت جو ہے بلا شبہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی اور اسی میں اس کا حسن ہے، یعنی یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ نے عورت میں مرد کا سکون رکھ دیا ہے، اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو کبھی اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرتی ہے ایک دوسرے کی، تو ضروری نہیں ہے کہ سختی کی جائے، تلخی کی جائے اور اس تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی عورت ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا بالآخر گھر کے توڑنے تک جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کرنا کہ ہر غلط اور بے جا بات اس کی مانی جائے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی اپنے لیے نقصان دہ، اس کا مرد کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا، لہٰذا مرد کو معتدل مزاج چلنا ہے، حکمت سے معاملات کو چلانا ہے، اسی طرح عورت کو بھی حکمت سے معاملات کو چلانا ہے اور معتدل مزاج رہنا ہے، یعنی کبھی سختی اگر ہو بھی گئی ہے، شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے، تو بیوی خاموش ہو جائے، اور اگر بیوی کسی بات پہ چڑی ہوئی ہے اور وہ مطلب کوئی سختی کے الفاظ بول جاتی ہے، تو مرد خاموش ہو جائے، اور بعد میں جب دیکھیں کہ دونوں کا موڈ ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ ہاں فلاں وقت تم سے یہ غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے گا ایک دوسرے کے مطلب احساسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا۔ اب شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، یعنی وہ کہتی ہیں سب کچھ کرتے رہیں گے مرد، وہ پھر کہے گی میرے لیے اس نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور ساری عمر بھی اگر نوازشیں کرتے رہیں لیکن کوئی ایک کمی آئے گی تو وہ یہ بات کر دے گی، لہٰذا اتنی سی فطرت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی سی فطرت اس کی برداشت کر لی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس کی محبت میں کمی نہ کی جائے، یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے جو اکثر عورتوں میں ہوتا ہے، اور اکثر عورتیں یہ بات کر دیتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس خوبیوں پہ نظر رکھیں، خامیوں کو چھوڑتے چلے جائیں۔ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مرد پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی عورت پرفیکٹ نہیں ہے، اسی لیے یعنی اس کو بھی اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہیں اور حقوق اس کے ادا کریں، اور اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کے پورے حقوق ادا کرتی رہے اور اس کے ہر مطلب جگہ اس کا ساتھ دیتی رہے۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، یعنی کوئی ایسے ایام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو عبادات میں بھی چھوٹ دے دی ہے، یعنی اللہ جانتا ہے نا کہ سب سے زیادہ عورت کے اندر کیا توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے کتنے اس کے ہارمون چینج ہوتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں عورت کو نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا، روزے رکھنے سے بھی منع فرما دیا، یعنی وہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے نماز تو سب کے لیے رکھی، لیکن اس حالت میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا کہ بار بار وضو کرنا، سردی ہے، گرمی ہے، یعنی موسم کی سختی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی چھوٹ عطا کی کہ اس کو نمازیں اور روزے مطلب چھوڑنے کی ہدایت کی، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت دی۔ لیکن آپ مرد لوگ یا گھر والے یا جتنے بھی ہمارے بڑے رشتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، یعنی اگر یہ اتنا آسان ہوتا، مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ سب عورتوں نے نہیں کیا، اکثر ساسوں کی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہم نے بچے پیدا نہیں کیے، ہم نے یہ کام نہیں کیے، یا ہم ایسے نہیں ہوتے تھے، تو بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی اس چیز کی اجازت تھی۔ میں ہر عورت کی بات کر رہی ہوں کہ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عبادات کی بھی چھوٹ دی ہے۔ اگر مرد یہ سمجھ سکے کہ اللہ نے اس کو کتنی زیادہ یعنی چھوٹ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے جسم کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس نے تخلیق کی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس حالت میں کیا کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عبادات میں چھوٹ دے دی، تو اس وقت آپ اس پر اتنا کام مت لا دو،
یعنی کوشش یہ کرو کہ اس حالت میں اس کو آرام دو۔ اللہ نے اس حالت میں عورت پر مرد کے فرائض جو ہیں، خاص فرائض میاں بیوی کے جو اس میں آتے ہیں، رشتے میں آتے ہیں، وہ بھی منع فرما دیے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی سمجھیں اس چیز کو کہ عورت کے جسم میں اس وقت کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہوگی، کتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادات سے بھی منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا۔ تو اس وقت آپ بھی جس طرح اللہ ان کے ساتھ مہربان رہا، آپ بھی ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کریں اور اپنی عورت پر جبر نہ کریں، اس پر سختی نہ کریں۔ اس کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، اس کے موڈ کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں کہ اگر وہی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگر مرد تھکا ہوا جیسے آتا ہے تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ تو کوئی ایسی چیز اس کو نہ کہی جائے، کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے وہ غصے میں آئے یا کوئی ایسی بات کرے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری باتیں ایک اللہ نے ایک معاملہ رکھا کہ بیوی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑتی ہے اور اپنے سسرال میں آتی ہے۔ تو دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آ کے رہنا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے رہیں تو آپ کا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ جب شروع میں آپ کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا کمرہ، اپنی باتیں، اپنا بہن بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ناشتے کی روٹین، اب آپ کے گھر کچھ اور بن رہا ہے، ان کے گھر کچھ اور بن رہا ہے۔ وہ اگر ڈبل روٹی سے ناشتہ کرتی ہے تو یہاں پہ پراٹھے بنتے ہیں صبح، تو اگر وہ پراٹھے سے کرتی ہے تو یہاں پہ کچھ اور بنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹائم دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ہی رشتہ ہوا، شادی ہوئی، عورت آئی اپنے سسرال کے گھر، تو کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس پر نظریں تاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے والی، یعنی اس کی ہر بات کو اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا جاتا ہے، ہر بات اس کی وہ کی جاتی ہے کہ اب اس نے یہ کر دیا، اب اس نے یہ کر دیا، اب اس نے یہ کر دیا، وہ سو کے اٹھی ہے کہ نہیں ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو ایک رشتہ دار ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی شادی کی فنکشنز کی وجہ سے یا کچھ بعد میں رہ گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری کی پوری نظریں تاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ بہو کیا کرتی ہے۔ تو خدارا یہ بات اس کو سمجھیے کہ آپ بھی کسی کے گھر بہو بن کے آئی تھی، آپ بھی کسی کے گھر بہو بن کے جائیں گی۔ تو وہ جو ایک نئی بچی آپ کے گھر آئی ہے اس کو پوری طرح سے موقع دیں کہ وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ ہو سکے، اس کو کچھ ٹائم دیں تاکہ وہ اس سارے رشتے کے ساتھ، جس رشتے میں وہ بندھی ہے، جس رشتے کو وہ فیس کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ پہلے کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، اب وہ اس رشتے کو فیس کر رہی ہے، اس میں وہ تھکاوٹ کا احساس بھی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ درد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا اور معاملہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اپنی نظروں سے صبح و شام تولتے رہیں یا دیکھتے رہیں یا سوچتے رہیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہی ہے، اس کو ٹائم دیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ اس کا وہ اس زندگی کی عادی ہو جائے، تھوڑے عرصے تک وہ اس زندگی کی عادی ہو جائے گی۔ تو obviously ہر کسی نے وہ کام کرنے ہیں، ہر کسی نے گھر کے کام کرنے ہیں، ہر کسی نے وہ سارے گھر بھی سنبھالنے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے، جب تک آپ اس سے محبت نہیں کریں، سب سے زیادہ وہ اپنے شوہر کے لیے، شوہر سے محبت کی امید رکھتی ہے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی عزت کرتا ہے، وہ بالکل کرنی چاہیے اسے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں اپنی بیوی کے حقوق کو، اپنی بیوی کے فرائض کو مت بھولے، اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دے، اس کو بھی اتنا ہی تقدس دے، اس کو بھی اتنا ہی احترام دے جتنا کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیتا ہے۔ نہ ماں بیوی کی جگہ لے سکتی ہے، نہ بیوی ماں کی جگہ لے سکتی ہے، نہ بیوی کو یہ کہنا چاہیے کہ تو اپنی ماں کے پاس کیوں اتنے ٹائم بیٹھا، نہ ماں کو کہنا چاہیے کہ وہ بیوی کے پاس اتنے ٹائم کیوں رہا۔ آخر آپ بیوی لے کر آئی ہیں تو وہ اسی کے لیے آئی ہے، اسی کے سکون کے لیے آئی ہے، اور اگر یہ رشتہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کا حکم نہ دیتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اپنے گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں سکون کا ماحول رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے رشتوں کو نبھانا سیکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو مرد کے حقوق ہیں، اگر مرد کو حاکم بنایا گیا، عورت کو محکوم بنایا گیا ہے اس کا، تو وجہ یہ ہے کہ مرد کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، یعنی مرد کو ایک حیثیت دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹر کتنے بھی ہوں، سی ای او ایک ہوتا ہے، یعنی چیئرمین جس کے تھم رول چلتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حاکم جو ہے وہ اپنے تھم رول خود بناتا ہے، اور اس میں اس نے بیوی کو کون سی پوزیشن دینی ہے، مطلب کس حد تک اس کا خیال رکھنا ہے۔ مرد کو قوام اس لیے بنایا گیا کہ وہ ہر رشتے میں اعتدال لے کر چلے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اعصاب ہیں وہ اتنے اسٹرانگ بنائے ہیں کہ وہ ہر چیز میں اعتدال لے کر چلے۔ تو آپ کو اعتدال قائم کرنا مرد کو آنا چاہیے، اور مرد اس اعتدال میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیوی، اپنے بچے، سب کو اعتدال میں لے کے چلے۔ جو جس کی ضرورت ہے، جو جس کی حیثیت ہے، اس حیثیت پہ اس کو پوری عزت دے، اور دوسروں سے بھی کروائے۔ یعنی اگر وہ اپنی بیوی سے اپنی ماں کی عزت کروانا چاہتا ہے تو ماں سے بیوی کی بھی عزت کروانا سیکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔